वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आता मुंह छुपाकर कहा जाऊं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। कारोबारी शख्सियात से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजनेसमैन तबके की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। जब हमने हुकूमत संभाली तो महंगाई जोरों पर थी। गुज़िश्ता साल तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया जिसने तबाही मचाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई को वो हो गया जो दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था। कौमों की जिंदगियों में हादसात होते हैं लेकिन कभी ऐसे वाक़यात नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ कोऑर्डिनेटर सैफुल्लाह न्याजी ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सैफुल्लाह न्याजी ने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूं। सैफुल्लाह न्याजी ने मजीद कहा कि 9 मई के वाक़यात पर इंतहाई अफसोस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इबरारुल हक ने भी पार्टी को खैराबाद कह दिया। वो इस मौके पर आप दीदा हो गए। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इबरारुल हक ने कहा कि मेरी परवरिश सियासी और फौजी घराने में हुई। उन्होंने कहा कि मेरी आदत है कि मैं शोहदा की तस्वीर को सैल्यूट करता हूँ। हम सहारा में हर साल शोहदा की फैमिलीज को बुलाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे शोहरत या ओहदे का कोई लालच नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा और साबिक वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने इमरान खान से राहें जुदा करने का ऐलान कर दिया और आप दीदा हो गए। लाहौर में मुराद रास ने साथियों के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो इमरान खान के मुशीरों की वजह से हुआ। आज इमरान खान और पीटीआई से रास्ते जुदा कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुल्क हम सब का है, हम सब ने यही रहना है, लड़ाई से मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। मुराद रास ने मजीद कहा कि खान साहिब जब लाहौर में शिफ्ट हुए तो एडवाइजर उनसे जुड़े वो पीटीआई चेयरमैन को यहां तक लाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकात कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। कमीशन के लिए जज की नामजदगी का फोरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। चीफ जस्टिस वफाकी हुकूमत की चॉइस के पाबंद नहीं। माजरत से कहता हूँ, हुकूमत ने जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। हमारे पास जजेस की तादाद की कमी है। हुकूमत ने जल्दबाजी में अदलिया के बारे में कानून साजी की। हुकूमत कानून जरूर बनाए लेकिन मुशावरत करे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए हैं कि लोगों को जेल में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। खातून की जानिब से बेटे की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान आईजी पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा, मुझे तो आपको बुलाने का कोई शौक नहीं। एक केस से शहरी रहा होता है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? कानून को क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा?
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चलेगा। 499 FIRs में से 6 FIR को आर्मी एक्ट के तहत प्रोसेस किया जाएगा और सिर्फ 6 मुकदमात मुमकिन तौर पर फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि 9 मई के वाक़यात सबके सामने और मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर बयान में कहा, मेरी बैरून मुल्क कोई जायदाद और कारोबार नहीं, मेरा बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। अगर कभी छुट्टियों पर भी जाना हुआ तो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जाऊंगा। अमन मिशन की 75वीं सालगिरह के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा ने शोहदाए पाकिस्तान के लिए एजाज़ात का ऐलान कर दिया। जामे शहादत नोश करने वाले 8 पाकिस्तानी शोहदा को एजाज़ और इनामात से नवाजा गया। पाकिस्तान के नुमाइंदे मोहम्मद आमिर खान और कर्नल अफजाल अहमद ने शोहदा के मेडल्स वसूल किए। सानिहा 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान के केसेस मिलिट्री कोर्ट में चलाने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहरियों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आता मुंह छुपा कर कहाँ जाऊँ। सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नामुमकिन है। कारोबारी शख्सियात से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजनेसमैन तबके के पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत हैं। जब हमने हुकूमत संभाली तो महंगाई जोरों पर थी। गुज़िश्ता साल तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया जिसने हर तरफ तबाही मचाई। वो ये कि इस शहर में 2 पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकी सुबह सिंध में हुकूमत है, वो भी कोलिशन हुकूमत का हिस्सा है, और MQM जो कि हमारी हुकूमत का वो भी हिस्सा है। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि पीपल्स पार्टी के ज़ुमाने भी और MQM के ज़ुमाने भी बड़ी मीठी बातें की जो उनके दिल से निकल रही थी, जिससे कि कौमी यकजहती, इस शहर के अमन, सूबे की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बहुत खुशाइन बात है। मैं मोहतरम अपने छोटे भाई बिलावल भुट्टो साहब, उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जनाब शाह साहब वज़ीर आला सिंध को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जनाब खुर्शीद शाह साहब को और गवर्नर सिंध को और सैयद फैसल सब्ज़वारी साहब को। और ये मैं समझता हूँ कि इसी में पाकिस्तान की तरक्की है और इसी में पाकिस्तान की खुशहाली का राज मुज़मर है
میری یہ بات یہ جان لیں کہ اتفاق اور اتحاد میں ہی برکت ہے. آج اگر وفاق میں کولیشن گورنمنٹ پچھلے ایک سال کے چیلنجز باہمی مشاورت، یگانگت اور اتحاد کے ساتھ ان کا سامنا نہ کرتے تو آج صورتحال بالکل مختلف ہوتی. اور یہ باہمی مشاورت اور اتفاق کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے چیلنجز، چاہے وہ پاکستان میں پچھلے سال کے بدترین سیلاب سے اس کا تعلق ہو، مہنگائی سے اس کا تعلق ہو، IMF سے اس کا تعلق ہو، اور ملک کے اندر جان بوجھ کر جو ایک سیاسی افراتفری پیدا کرنے کی مضمون کوشش کی گئی، جو کہ 9 مئی کے المناک ترین واقعات پر وہ اس کا اختتام ہوا، وہ پاکستان کی تاریخ میں تاریخ ترین دن تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان تمام اتحادی جماعتوں کی باہمی مشاورت، جماعتوں کے زعما، کابینہ اور پارلیمان میں جو ایک اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا گیا، اس نے ان تمام سازشوں کو دفن کر دیا. کیونکہ اس سازش کے تانے بانے سمندر پار تک تھے اور ہیں. اور جس طریقے سے 9 تاریخ کو ہمارے عظیم شہداء کو اور غازیوں کو ان جتھوں نے عمران نیازی کے اکسانے پر دشنام ترازی کی اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے، وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا. پرسوں جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہداء کے ورثاء کو ملا، افواج پاکستان کے شہداء کے ورثاء اور پولیس کے شہداء کے ورثاء کو ملا، تو تمام وہاں پر آنکھیں نم تھی، ان کے دل بڑے غمگین تھے. اور جس طرح پہ وہاں پر دستاویزی وہاں پر ڈاکومنٹریز دکھائی گئی، اس سے ہر آنکھ اشک بار تھی کہ یہ وہ ماں کے عظیم ثبوت ہیں. میمن صاحب، آپ اور میں اور پوری قوم اس پہ اتفاق کرتی ہے کہ یہ وہ قوم کے عظیم ثبوت ہیں، شہید جنہوں نے پہاڑوں پر، برف پوش پہاڑوں پر اور میدانوں میں، انہوں نے ریگستانوں میں. پی ٹی آئی کو ایک اور بڑا جھٹکا. پاکستان تحریک انصاف کے چیف کوارڈینیٹر سیف اللہ نیازی نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیف اللہ نیازی نے کہا کہ میں تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ پچھلے 1 سال کے دوران بہت ڈسٹرب رہا، اپنی فیملی پر توجہ دینا چاہتا ہوں. سیف اللہ نیازی نے مزید کہا کہ 9 مئی کے واقعات پر انتہائی افسوس ہے. اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابرار الحق نے بھی پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا.
وہ اس موقع پر آپ دیدہ ہو گئے۔ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ابرار الحق نے کہا کہ میری پرورش سیاسی اور فوجی گھرانے میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جب مجھے شہرت دی تو پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا۔ ابرار الحق نے کہا کہ شہداء کے بچوں کے لیے ہمارے میڈیکل کالج میں تعلیم مفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں شہداء کی تصویر کو سیلیوٹ کرتا ہوں۔ ہم سہارا میں ہر سال شہداء کی فیملیز کو بلاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے شہرت یا عہدے کا کوئی لالچ نہیں۔ بالکل آپ کو بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابرار الحق نے بھی پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ وہ اس موقع پر آپ دیدہ ہو گئے۔ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ابرار الحق نے کہا کہ میری پرورش سیاسی اور فوجی گھرانے میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جب مجھے شہرت دی تو پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا۔ ابرار الحق کا کہنا تھا کہ شہداء کے بچوں کے لیے ہمارے میڈیکل کالج میں تعلیم مفت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی رہنما اور سابق وزیر تعلیم پنجاب مراد راز عمران خان سے راہ جدا کرنے کا اعلان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ لاہور میں مراد راز نے ساتھیوں کے ہمراہ اہم پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جو کچھ 9 مئی کا ہوا عمران خان کے مشیروں کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ذہنیت کے لوگوں کا گروپ بنایا ہے تاکہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ مراد راز نے مزید کہا کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پی ٹی آئی کو خیر آباد کہیں گے۔ آج عمران خان اور پی ٹی آئی سے راستے جدا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک سب کا ہے، ہم سب نے یہی رہنا ہے، لڑائی سے ملک بہتر نہیں ہو سکتا۔ مراد راز نے مزید کہا کہ خان صاحب جب لاہور میں شفٹ ہوئے تو جو ایڈوائزر ان کے ساتھ جڑے وہ پی ٹی آئی چیئرمین کو یہاں تک لائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں ہم آج بیٹھے ہیں معلوم نہیں تھا کہ ایسے بیٹھے ہوں گے۔ وفاقی وزیر برائے صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ میں فریکچر نہیں منشیات نکلی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی دماغی حالت پر بھی سوالیہ نشان موجود ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ عمران خان گرفتار ہوا، پمس اسپتال بھجوایا گیا، وہاں ان کا میڈیکل بھی ہوا۔ یہ موصوف 5-6 ماہ پلستر لگا کر گھومتے رہے، پلستر پر سیاست الگ کی۔ عمران خان کی کسی رپورٹ میں فریکچر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی رپورٹ کا مرحلہ نہیں آیا تھا لیکن انہیں عدالت سے مثال انصاف مل گیا۔ میڈیکل رپورٹ پوری طرح منظر عام پر نہیں آ سکی تھی۔ عمران خان کا یورین سیمپل بھی لیا گیا۔ عبدالقادر پٹیل نے الزام لگایا کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق شراب کوکین کا بہترین استعمال کیا گیا۔ وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق دماغی حالت ٹھیک نہیں۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان کے ذہنی صحت پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف فاروق حبیب نے وفاقی وزیر صحت قادر پٹیل کی پریس کانفرنس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے عمران خان پر الزامات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جاری بیان میں فاروق حبیب نے کہا کہ لا قانونیت اور آئین کی پامالی کا فائدہ اٹھا کر بے شرموں کا گروہ غلاظت کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ ملک کو بنانا ریپبلک بنانے کے بعد زنجیروں میں قید میڈیا کے ذریعے جھوٹ اور بےہودگی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ ان میں حیا ہوتی تو سندھ کے ڈاکو کی عدالت میں جمع کروائی گئی رپورٹ کا متن دیکھ لیتے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتالوں میں ان کے وزیروں کے بستروں سے شراب اور گند عدالتوں نے پکڑا ہے۔ ریاست ان اوباشوں کو بے لگام چھوڑنے کے بجائے انہیں لگام ڈالے۔ مزید بےہودگی برداشت کریں گے نہ ان مجرموں کو اس کی اجازت دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام ملزمان کا مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چلے گا۔ 499 ایف آئی آرز میں سے 6 ایف آئی آر کو آرمی ایکٹ کے تحت پروسیس کیا جا رہا ہے اور صرف 6 مقدمات ممکنہ طور پر فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات سب کے سامنے اور مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ میں آج تک خاموش تھا کہ حقائق مکمل سامنے آئے تو بات کروں اور جو حقائق پیش کروں گا وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں گا۔ ہے وہ کیپٹل پہ چڑھائی کا پروگرام بنانا اور فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے مختلف قسم کے حربے، لوگوں کو پیٹرول بم بنانے کی ٹریننگیں دینا، باقاعدہ جعلی پلسٹر چڑھا کے ٹانگ پہ
8 माह तक एक ही मुकाम पे रह के वहाँ पे फेस टू फेस जो है वो चंद 100 लोगों से मुलाकातें करना, उन्हें बाकायदा ट्रेंड करना, उन्हें जो है वो रियासत की अलामत अदारों और जगहों के ऊपर हमला करने की जो है वो तरगीब देना, एक मुसलसल जो है वो जहर जो है वो नौजवानों के जहनों में जो है वो इंजेक्ट करना, ये अमल जो है ये जारी व सारी रहा। और बिल आखिर ये फितना जो इस मुल्क को, मैं ये बार बार कहता रहा हूं कि इमरान खान एक फितने का नाम है। ये फितना जो है ये इस मुल्क और कौम को, अगर कौम ने इसकी शनाख्त और इसका इदराक ना किया तो ये किसी हादसे से दो चार करेगा। लेकिन ये इन वाक़यात की बुनियाद पे ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन शायद अल्लाह ताला को इस मुल्क और कौम की भलाई मकसूद थी कि ये फितना कि इससे पहले ये वो शक्ल इख्तियार करता और इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करता, इसने खुद ही अपने आप को और अपनी जमात को जो है वो एक हादसे से दो चार कर दिया। और 9 मई के वाक़यात ने ये मौका दिया कि कौम इस फितने का इदराक करे, इस फितने की जो है वो शनाख्त करे और इस फितने से अपने वजूद को जो है वो साफ और पाक करे। तो ये 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं उनके मुतल्लक मुख्तलिफ किस्म की जो है वो क़यास आराइयाँ या अपने तौर पे जो है वो अंदाज़े जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि आज जो ट्रू फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल पोजीशन जो है वो आपके सामने रख दी जाए, ताकि उसमें किसी किस्म की मुबालगा आराई का जो है वो एहतमाम या जो है वो मौका ना रहे। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जो फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपके सामने रखूँगा, मैं वो पूरी ज़िम्मेदारी से जो है वो रख रहा हूँ, पूरी ज़िम्मेदारी मैं उसकी लूँगा। उसमें अगर कोई फ़र्क हो तो आप मुझे कन्फ्रंट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इन फैक्ट्स को जो है वो उस वक्त तक उसमें कोई आप जो है वो चीज़ कन्फ्रंट ना करें, उनके ऊपर आपको जो है वो यकीन करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े हसास। इसमें जो वाक़यात हुए हैं उसमें थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो 499 FIRs का इंदराज हुआ है। 499, इसमें से 88 FIR जो है वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दर्ज हुई है और 411 जो है वो अदर जो लाज हैं, मिसाल के तौर पे किसी जगह पे किसी बस को आग लगा दी या वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की ड्यूटी जो हैं उनमें जो है वो कोई मुदाखलत की गई। इसी तरह से जो ATA के जो अरेस्ट हैं, ATA के केसेस में टोटल पूरे मुल्क में थ्रू आउट कंट्री, अक्रॉस द कंट्री 3944 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है, जिनमें पंजाब का फिगर क्योंकि ज़्यादा है तो वो मैं अलहदा से आपको, ये 2588 है और KPK में जो है वो तकरीबन 1100 यानी 1090। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकात कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अजहर रिजवी शामिल थे। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर रूस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने लार्जर बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन के लिए जज की नामजदगी का फोरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। यह ज़रूरी नहीं कि चीफ जस्टिस खुद को कमीशन में नामजद करे।
نہ ہی چیف جسٹس وفاقی حکومت کے چوائس کے پابند ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکومت کیسے سپریم کورٹ کے ججز کو اپنے مقاصد کے لیے منتخب کر سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب، عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، بہت ہو گیا ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب آپ بیٹھ جائیں، وفاقی حکومت سے گزارش کریں کہ آئینی روایات کا احترام کرے۔ سپریم کورٹ کے جج کی نامزدگی کا فورم صرف چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس نقطے پر ابھی تیار ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ معذرت سے کہتا ہوں کہ حکومت نے ججز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے پاس ججز کی تعداد کی کمی ہے۔ حکومت نے جلد بازی میں عدلیہ کے بارے میں قانون سازی کی۔ حکومت قانون ضرور بنائے لیکن مشاورت کرے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت مسائل حل کرے تو ہم بھی ریلیف دیں گے۔ سپریم کورٹ کے انتظامی امور میں پوچھے بغیر مداخلت ہوگی تو یہ ہوگا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کراچی پر توجہ دیں تو آئی ایم ایف سے نجات مل سکتی ہے۔ کراچی میں K4 منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کراچی کے منصوبوں کو بھی شہباز سپیڈ دلوائی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اسی طرح کراچی آتے رہیں۔ وفاقی وزیر خارجہ کا مزید کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ چلیں اس لیے کہ وہ تو مکمل طور پہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے اور ادھر نقصان تو تھا، میں ابھی گنوا بھی دوں گا کہ کیا کیا نقصان ہوا، مگر ہمارا میٹروپولسز میں بھی نقصان ہوا۔ اس دفعہ تو سیلاب ہوا تو جو میٹروپولسز میں مانسون کا نقصان ہوتا رہتا ہے اس پہ اتنا توجہ نہیں دیا گیا، مگر ایکچولی کراچی کا انفراسٹرکچر کو بھی نقصان ہوا اس مانسون میں۔ ہمارا پورا ملک کی فگرز میرے پاس نہیں ہوگا، وہ تو احسن اقبال صاحب کے پاس ہوگا، مگر پی ایم صاحب میں آپ کو ایک اسٹانشنگ فگر بتا دوں کہ اس صوبہ کا جو ایجوکیشنل انفراسٹرکچر ہے، ہمارا 52% of our educational infrastructure was damaged during the last year's floods۔ مطلب جو ایک سال سے لے کے اب تک وہ بچے یا ٹوٹے پھوٹے سکولز میں پڑھ رہے ہیں یا they're continuing the education under the open sky. And in those 52% of our educational institutional buildings, 47% of the population of Sindh goes to school, of school going children. ایجوکیشن بھی ان کا بنیادی حق ہے۔ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کے تعلیم کے جو ضروریات ہیں وہ پورا کیا جائے۔ ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ پہلے سے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا جو ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے، جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ کا ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے، جس کا مدد ہمیں ورلڈ بینک کی طرف سے بھی مل رہا ہے، کہ پی ایم صاحب نے اعلان کیا کہ وہ ہمیں صوبائی حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت سے مدد دلوائے گا اس منصوبہ کے لیے۔ اور یہ صرف ممکن ہوگا کہ ہم یہ کام پورا کریں اگر ہم وفاق کے ساتھ مل کے یہ کام کریں۔ ابھی بھی ہمارا جو ریکنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں وہ بہت ہی آہستہ چل رہے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ جو سال سے اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کر رہے ہیں، وہ کتنے تنگ آ گئے ہوں گے، وہ کتنے پریشان ہوں گے۔ اس میں بھی آپ کی تھوڑا مدد کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارا ہاؤسنگ منصوبہ کو بھی، ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن منصوبہ میں بھی تھوڑا پنجاب سپیڈ دلوایا جائے تاکہ ہم اس کو شہباز سپیڈ دلوایا جائے تاکہ ہم اس کو بھی مکمل کر سکیں ایک ہائی پرائیورٹی پہ۔ ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے ہمارا زراعت کو شعبے کو سپورٹ کیا آفٹر دی
catastrophe of the floods. منظور وسال صاحب نے جب wheat support price کا اعلان کیا اور اس کے بعد سارے صوبے نے تقریباً وہی پرائس کا اعلان کیا تو الحمدللہ اس کے نتیجے میں ہم نے ایک بمپر کراپ پیدا کیا جو نہ صرف ہمارا کسان کو فائدہ پہنچایا مگر دار صاحب کو بھی خوشخبری ہمارا کسانوں نے دلوایا. تو یہ اس سے تو نظر آتا ہے کہ جب ہم اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ پورا معیشت کو فائدہ دلواتے ہیں. اور ہم آپ کا شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کہ 3-4 سال کے بعد آخرکار کوئی ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں, کوئی ہمارے طرف ہمیں توجہ دے رہے ہیں. اور آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اگر اپنا چھوٹا ایک ایسا ٹیم تشکیل دے سکتے ہیں جو یہاں صوبہ سندھ میں بھی آئے اور یہاں کے عوام کے ساتھ تعاون کریں, یہاں کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم کچھ جو مسائل ہے ان کا حل نکال سکے. ہم بہت شکر گزار ہیں وابڈا کے کہ یہ کہ فوق کام کر رہے ہیں. مگر وزیر اعظم صاحب اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس صوبہ میں اور شاید دوسرے صوبے میں بھی ایسے ہیں کہ اگر ایک ادارہ سب سے انپاپولر ادارہ ہے عوام میں وہ افسوس کے ساتھ ہمارا وابڈا کا ادارہ ہے. اور آپ کو اب میرے سامنے میرے ایم پی ڈیز ہیں, میرے ایم این ایز ہیں, ہم اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے اور وابڈا کا تو ہم جواب نہیں دے سکتے. تو آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ خوشی شاہ صاحب بھی ہے اور دستگیر صاحب اگر آ سکے اور ہمارا کچھ مسائل کو ایڈریس کر سکے تو ہمیں آسان ہوگا کہ ہم پھر اپنے عوام کو جواب دے سکیں. ہم آپ کا بہت شکر گزار ہے وزیر اعظم صاحب. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کراچی آتے رہیں, اسی طریقے آپ آتے رہیں. ہم آپ کو اس صوبہ کا ہر ضلع کا دورہ کروانا چاہتے ہیں. میں آپ کو کینجر جھیل دکھانا چاہ رہا ہے جو جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے. آپ شاید شیرازی صاحب کو جانتے ہیں, آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا. پچھلے الیکشن سے پہلے ان کے جو خاندان ہے ان کے بھائیوں کو کڈنیپ کیا گیا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ٹکٹس ہیں وہ یہ نہ لیں. مگر اس دباؤ کے باوجود وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. اور میں سمجھتا ہوں خاص طور آج کل جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں, ویسے پہلے سے پتا تھا کہ ان کا گرمی میں خرابی ہوتا تھا مگر اب جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور جب یہ نظر آ رہا ہے پھر ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ہمارا بھی شرجیل میمن صاحب آپ کے سامنے بیٹھا ہے سر. اس کو بھی سندھ ہائی کورٹ سے رینجرز نے گرفتار کروایا تھا اور شرجیل میمن صاحب نے 1-2 سال جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جیل کو گزارا کیا تھا. خیبر پختونخوا میں جلاؤ گھیراؤ اور پرتشدد واقعات کے بعد روپوش پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور شرپسند مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کے لیے خفیہ اداروں اور پولیس کے اعلیٰ حکام کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں سیکیورٹی ایجنسیوں کے حکام بھی شریک ہوں گے. اجلاس میں روپوش پی ٹی آئی قیادت کے خلاف کارروائی کی منظوری بھی دی جائے گی. پرتشدد مظاہرین اور پی ٹی آئی قیادت 10 مئی کے بعد سے روپوش ہے. ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ چھاپوں کے لیے پولیس اور فورسز کی مشترکہ ٹیمیں بنائی جائیں گی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ میری بیرون ملک کوئی جائیداد نہیں اور کاروبار بھی نہیں. ملک سے باہر میرا کوئی بیرون ملک اکاؤنٹ نہیں ہے. عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ان وجوہات کی وجہ سے میرا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ای سی ایل میں نام ڈالنے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ اگلے 15 سے 20 روز میں پاکستان میں روسی تیل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان تنازعات کو تھمنا ہوگا، رکنا ہوگا، ایسے تو کریانے کی دکان نہیں چلتی۔ آپ ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ گیس پر 1700 ارب روپے کا گردشی قرضہ تھا، ہم نے اس گردشی قرضے کو صفر کر دیا۔ LNG پر بھی گردشی قرضے کو صفر کر دیں گے۔ مصدق ملک نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار 2 روسی وزیر 86 رکنی وفد کے ہمراہ پاکستان آئے۔ امن مشن کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ نے شہدائے پاکستان کے لیے اعزازات کا اعلان کر دیا۔ امن مشن کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر جنرل اسمبلی ہال میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ امن مشن کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے 8 پاکستانی شہداء کو اعزاز سے نوازا گیا۔ پاکستان کے نمائندے محمد عامر خان اور کرنل افضال احمد نے شہداء کے میڈلز وصول کیے۔ 8 شہداء میں 6 وہ شہید بھی شامل ہیں جنہوں نے 29 مارچ 2022 کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں اقوام متحدہ کے سٹیبلائزیشن مشن کے ساتھ فرائض سر انجام دیتے ہوئے ہیلی کاپٹر حادثے کے دوران شہادت قبول کی تھی۔ پشاور میں پولیس نے ریڈ زون کو سیکیورٹی سرکل بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق پشاور کے کینٹ ایریاز کے ریڈ زون میں اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے دستے تعینات کیے جائیں گے۔ یہ اسپیشل سیکیورٹی دستہ SP رینک کے افسر کا یونٹ ہوگا۔ پہلے مرحلے میں ریڈ زون کے داخلی راستوں اور اہم عمارتوں کی پروفائلنگ مکمل کی جائے گی۔ پروفائلنگ مکمل ہونے کے بعد حتمی سیکیورٹی ڈرافٹ CP آفس ارسال کی جائے گی۔ اسپیشل یونٹ کے پاس جدید ساز و سامان ہوگا۔ اسپیشل سیکیورٹی دستے کو ریڈ زون میں ہجوم کے داخلے کو روکنے کی خصوصی تربیت دی جائے گی۔ پاکستان اور سعودی عرب نے صحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے سعودی وزیر صحت فہد بن عبدالرحمن الجلیل سے جنیوا میں ملاقات کی ہے۔ وزیر صحت کی گزشتہ 8 ماہ میں سعودی ہم منصب سے یہ دوسری ملاقات تھی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سعودی وزیر صحت نے پاکستان کے ساتھ وبائی امراض اور ہیلتھ سیکیورٹی کے حوالے سے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ آپ کو اسی خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستان اور سعودی عرب نے صحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے سعودی وزیر صحت فہد بن عبدالرحمن الجلیل سے جنیوا میں ملاقات کی۔ وزیر صحت کی گزشتہ 8 ماہ میں سعودی ہم منصب سے یہ دوسری ملاقات تھی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سعودی وزیر صحت نے پاکستان کے ساتھ وبائی امراض اور ہیلتھ سیکیورٹی کے حوالے سے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کی نگران حکومت سے 470 ارب روپے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا PTI حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے 470 ارب روپے کہاں پر خرچ کیے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے معاشی ٹیم کے دورہ پشاور کے موقع پر PDM قیادت کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ملاقات میں مولانا فضل الرحمان، اکرم دورانی، آفتاب شیرپاؤ، غلام احمد بلور اور ایمل ولی موجود تھے۔ صوبائی حکومت اور PDM قیادت نے وزیراعظم اور معاشی ٹیم کو بریفنگ دی اور PDM قیادت نے وزیراعظم کو بتایا کہ صوبے کے پاس تنخواہوں کے لیے فنڈز نہیں ہے۔ آبادی کے ماہرین اور حکومتی عہدیداروں کا اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں پاکستان کے لوگوں کی بہتر صحت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ 24 مئی 2023 کو 2 روزہ تعلیمی تقریب کا آغاز ہوا، جبکہ 25 مئی کو اس تقریب کا اختتام کیا گیا۔ یہ تقریب ڈیلیورنگ ایکسلریٹڈ فیملی پلاننگ ان پاکستان کی جانب سے منعقد کی گئی۔ پاکستان کے لوگوں کی صحت میں بہتری کے حوالے سے سرگرم ایک نمایاں آرگنائزیشن ہے اور اس کی تمام تر کاوشوں کا مقصد ملک میں سب کے لیے روشن مستقبل کو ممکن بنانا ہے۔ یہ قومی سطح پر پالیسی بنانے اور صوبائی سطح پر عمل درآمد کے لیے معقول فنڈز کی فراہمی، تبدیلی کو جانچنے کے لیے مناسب اقدامات اور عورتوں کی صحت اور نقل و حمل کے حقوق فراہم کرنے والا مرکزی پروگرام ہے۔
ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی ہدایت اور عوامی شکایات کے ازالے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ کا اپنے دائرہ اختیار کے حامل مختلف علاقوں میں دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ نے سیکریٹریٹ سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں قیمتوں کی چیکنگ کی، پولیتھین بیگز کے غیر مجاز استعمال اور مجموعی حفظان صحت کا معائنہ کیا۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر قانون کے مطابق جرمانہ عائد کیا گیا۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ نے سیکریٹریٹ سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں قیمتوں کی چیکنگ کی، پولیتھین بیگز کے غیر مجاز استعمال اور مجموعی حفظان صحت کا معائنہ کیا۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر قانون کے مطابق جرمانہ عائد کیا گیا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کے زیر صدارت ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس میں ڈی جی آڈٹ شیخ ندیم امجد، ڈپٹی ڈائریکٹر آڈٹ فضل الہی، برانچ آڈٹ آفیسر شاہد یوسف بھٹی اور محمد فرحان نے شرکت کی۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے مبشر علی جنجوہ۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی زیر صدارت ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس میں ڈی جی آڈٹ شیخ ندیم امجد اور آڈٹ کے تمام افسران کی شرکت۔ اس موقع پر ڈائریکٹر کمرشل رائے اصغر اور ڈی جی امپلیمنٹیشن اور تمام چیف انجینئر حضرات اور تمام سپرنٹینڈنٹ انجینئر تمام سرکل کے ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر اجلاس میں 2010 سے 16 تک کے تمام آڈٹ پیروں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر نے ڈی جی آڈٹ کو آڈٹ پیرا کے حوالے سے مکمل طور پر یقین دہانی کروائی۔ کیمرہ مین اشفاق بابا کے ساتھ مبشر علی سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے ایوان اوقاف میں اوقاف ورکنگ گروپ کے اجلاس میں رواں ہفتے کے نیلامیات ٹھیکہ جات کا جائزہ اور آئندہ ہفتے میں ہونے والی نیلامیات ٹھیکہ جات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہتر مانیٹرنگ اور سپرویژن سے ریونیو اور ریکوری کے اہداف کو یقینی بنا لیا۔ رواں سہ ماہی میں محکمہ آمدن میں ریکارڈ اضافہ محکمے کے افسران کی تندیہی اور محنت کا ثمر ہے۔ گزشتہ روز شیخوپورہ سرکل کی نیلامی زرعی پٹا جات میں گزشتہ سال 35 لاکھ روپے کے مقابلے میں اس سال 1 کروڑ 34 لاکھ روپے موصول ہوئے، جو کہ 285% اضافہ ہے، جبکہ قصور سرکل میں گزشتہ سال کی رقم 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کے مقابلے میں 1 کروڑ 90 لاکھ روپے ہے، جو کہ 45% اضافہ ہے، جو کہ یقیناً قابل قدر ہے۔ پنجاب بھر میں جاری ٹھیکہ جات نیلامیات کے حوالے سے اوقاف ٹیم پوری طرح مستعد اور محکمانہ تعمیر و ترقی کے لیے سرگرم ہے۔ وفاقی وزیر برائے انسانی ترقی برائے وسائل جناب ساجد حسین توری نے یوم تکریم شہدائے پاکستان کے دن پر خصوصی طور پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے یہ ہم سب کی کلیدی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور ان کے لواحقین کی قربانیوں کا ادراک کریں اور اپنے ماتھے کا جومر بنائیں، لیکن دوسری طرف جو کچھ 9 مئی کو خون کی ہولی کھیلی گئی اور جس طرح ہماری مقدس یادگاروں کی تذلیل کی گئی ہے، اس پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس واقعے نے مجھے بہت رنجیدہ اور مجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ شہداء اور مقدس تاریخی عمارات کی جو تذلیل کی گئی، اسے دیکھ کر آنکھیں آبدیدہ ہو گئی ہیں۔ ان شہداء نے ملک کی سالمیت اور بقا برقرار رکھنے کے لیے جام شہادت نوش کیا اور ہمارے دشمن کے مکروہ پروپیگنڈے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال اور دیگر تحریک پاکستان کے رہنما اور ہماری سرحدوں کے محافظ جو اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، وہ بھی دیکھتے ہوں گے اور یقیناً آبدیدہ ہوں گے۔ انجمن تاجران پاکستان صدر نیو انارکلی اشرف بھٹی اور دیگر عہدیداران کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 9 مئی کو ہونے والے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ نہ صرف اظہار یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں بلکہ تاجر برادری افواج پاکستان کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
تاجر برادری کی جانب سے شہداء کی روح کے ایصال ثواب ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اس موقع پر عہدیداران کا کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا، یہ جانتے ہیں۔ یہ بہت نقصان ہو رہا ہے ہمارا، ان کی لڑائی پولیٹیکل جو لڑائیاں چل رہی ہیں اور جس طرح معاشی طور پہ ہم نیچے آ گئے ہیں، اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے۔ کاروبار ہمارا بالکل، آپ دیکھیں آپ کو یہاں بھی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہوئے ایک کسٹمر بھی نہیں آیا۔ یہ وہ انارکلی ہے کہ جس کے بارے میں کہ ہندو نے لکھا ہے کتاب دی لاہور کہ شاپنگ ان انارکلی ارسٹوکریسی، کہ یہ وہ بازار ہے کہ یہاں تو شاپنگ کرنے کی ارسٹوکریسی ہوتی ہے۔ اب ہم افواج پاکستان کے ساتھ جو ہے اپنی بھرپور حمایت کرتے ہیں اس کی، اور جو واقعات ہوئے 9 اور 10 مئی کو اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو جوان ہیں ہمارے سرحدوں پہ کھڑے، اگر وہ وہاں کھڑے اپنا فرض کر رہے ہیں ادا، تو پھر اس کی وجہ سے آج میں اور آپ جو ہیں یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان جو ہے اس کے اندر مستحکم ہے۔ تو یہ اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ ہماری اپنی افواج ہیں، ہمارے اپنے ادارے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہمیں اپنی املاک کو جلانا، اپنے اداروں کی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا، یہ اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت انجمن تاجران بھی۔ پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاک فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ پاک فوج مضبوط ہوگی، یہ میرا ویژن ہے۔ پاک ہم عوام اور پاک فوج بالکل پشت پہ کھڑی ہے۔ واسا میں خلاف قانون زمینوں کی الاٹمنٹ اور خطیر رقوم کی ادائیگیوں کا معاملہ، شہری محمد ظفر نے ایکسین علی حیدر اور یاسین باجوہ کے خلاف درخواست جمع کروا دی۔ درخواست گزار نے حکومت پنجاب کی جاری کردہ الاٹمنٹ پالیسی بھی درخواست کے ساتھ لغو کی ہے۔ درخواست میں گھروں کی تعمیر کے لیے جاری کردہ فنڈز کی ادائیگیوں واسا کے کس اکاؤنٹ سے کی جاتی ہیں، جواب مانگا گیا ہے۔ تفصیلات کامران علی کی رپورٹ میں۔ واسا میں گھروں کی الاٹمنٹ اور سرکاری زمینوں پر گھروں کی تعمیر کے معاملے پر شہری محمد ظفر نے درخواست جمع کروا دی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ ایکسین علی حیدر اور PS2 DMD یاسین باجوہ کو کس قانون کے تحت الاٹمنٹ کی گئی ہے، سرکاری زمینوں کے ساتھ خطیر رقوم کی ادائیگی کس اکاؤنٹ سے کی جاتی ہے۔ اس معاملے نے کئی سوالات کو جنم دے دیا۔ درخواست گزار نے حکومت پنجاب کی جانب سے منظور کردہ الاٹمنٹ پالیسی بھی درخواست کے ساتھ لغو کی ہے۔ الاٹمنٹ پالیسی کے متن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کسی ادارے کے سربراہ کے پاس الاٹمنٹ کا اختیار نہیں۔ الاٹمنٹ پالیسی کے سامنے آنے کے بعد MD کی سیٹ کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں، جنہوں نے حکومت پنجاب کی منظوری اور سینیرٹی لسٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے من چاہے ملازمین کو زمینوں اور خطیر رقوم سے نوازا۔ نگران صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اربن ڈیولپمنٹ اوقاف بیرسٹر سید اصفر علی ناصر نے ہدایت کی ہے کہ محکمانہ کارکردگی میں اضافے اور تیز رفتاری عوامی ریلیف کے لیے نئی دفتری اصلاحات متعارف کرائی جائیں تاکہ دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ اعلیٰ نظم و نسق کی یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے یہ ہدایت FDA کمپلیکس کے دورے کے دوران 1 ونڈو کاؤنٹر کے معائنہ کرتے ہوئے کہی۔ ڈائریکٹر جنرل FDA محمد آصف چودھری، چیف انجینئر مہر ایوب گجر، ڈائریکٹر جنید حسن منج، اسما محسن، عاصم محمود، سہیل مقصود پنو، یاسر اعجاز چٹھا اور دیگر افسران اس موقع پر موجود تھے۔ نگران صوبائی وزیر نے FDA 1 ونڈو کاؤنٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں پر موجود درخواست گزاروں سے بات چیت کی اور ان سے سروسز کی فراہمی کے امور کے بارے دریافت کیا۔ 34ویں نیشنل گیمز کا انعقاد 21 تا 29 مئی کیا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں منعقد ہونے والے ان مقابلے میں پاکستان رینجرز پنجاب کے کھلاڑیوں کی جانب سے شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ سب انسپیکٹر ہارون خان نے تائیکوانڈو کے فائنل مقابلے میں پاکستان ایئر فورس کے علی حسن کو شکست دے کر سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ قومی کھیل ہاکی میں پاکستان رینجرز پنجاب کے سپاہی ذیشان علی نے پاکستان آرمی کی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ اور گھنٹہ گھر ملتان میں یوم تقریب میں شہدائے پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں ملتان کے مختلف علاقوں سے لوگوں کی کثیر تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ لوگوں نے پلے کارڈز اور شہداء کی تصویر اٹھا رکھی تھی۔ ملتان کی عوام نے یوم تقریب میں شہدائے پاکستان کے موقع پر شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے شہداء قوم کا سرمایہ ہے۔ شہادت ایک رتبہ ہی نہیں بلکہ اعلیٰ مرتبہ بھی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔
हैं।